मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले इस मुद्दे पे बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुसलसल तीरंदाजी कर रही है। इस तीरंदाजी का पीपल्स पार्टी को क्या कुछ फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा? पीपल्स पार्टी में ए वर्सेस बी, ए फॉर आसिफ अली जरदारी, बी फॉर बिलावल भुट्टो जरदारी। बयानिया किसका चलेगा? क्या आसिफ अली जरदारी की मफाहिमत का बयानिया चलेगा और हल्की फुल्की तनकीद का बयानिया चलेगा, या बिलावल भुट्टो जरदारी की सख्त जारहाना बैटिंग का, बॉलिंग का और लेवल प्लेइंग फील्ड की प्लेइंग मांगने का बयानिया पीपल्स पार्टी में सस्टेन करेगा? साथ साथ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। क्या अगर इलेक्शन की तारीख नहीं मिलती तो यही पीपल्स पार्टी जो मुस्लिम लीग नून पे शदीद तनकीद कर रही है, क्या ये एक बार फिर या आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ के साथ मिलके किसी एक कंटेनर पे, किसी एक ट्रक पे, पाकिस्तान की सड़कों पे या इस्लामाबाद में शाहराह जमहूरियत पे जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन की तारीख मांगने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं? और क्या पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल सकती है? अपेरेंटली तो मिल गई है, बयानिया तो मिल गया है, 90 डेज में इलेक्शन मांग रहे हैं, लेकिन इलेक्शन की तारीख अगर जल्द नहीं मिल पाती तो क्या पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ भी मिल सकती है? किसी किस्म का कोई अलायंस हो सकता है? और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा एक सियासी जमात से है। क्या वाकई किसी सियासी जमात से है ये शिकवा या एस्टैब्लिशमेंट से भी है ये शिकवा? और अगर पीपल्स पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट से शिकवा है तो किस किस्म क्या है? क्या पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा एज मिल रहा है या ज़्यादा नरमी दिखाई जा रही है, या एस्टैब्लिशमेंट के दिल में नरम गोशा मौजूद है? ये सवालात करेंगे आज प्रोग्राम में। दूसरा, पीपल्स पार्टी को क्या ये लगता है कि अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से हो सकता है? क्योंकि मुस्लिम लीग नून भी ये दावा कर रही है। मरियम नवाज़ साहिबा एक बार फिर मुतहर्रिक हो गई हैं और दोबारा से नून लीग के अंदर से ये दावे आना शुरू हो गए हैं नवाज़ शरीफ की वापसी की तारीख़ के करीब आते ही कि अगला वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का होगा और नून लीग का मौक़िफ़ है कि नवाज़ शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्या हुकूमत का अलायंस एक बार फिर हो सकता है पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का? और निगरान हुकूमत के होते हुए पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा क्यों है? क्योंकि इसी निगरान हुकूमत पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में इत्तेफाक किया था। असल मामला क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकवा है, या असल मामला कुछ और है? क्या सिंध में अकाउंटेबिलिटी का कुछ ऐसा प्रोसेस है जो पीपल्स पार्टी को बेचैन कर रहा है? नून लीग पे तनकीद में इजाफा क्यों होता जा रहा है? नून लीग कहती है कि अभी तो फील्ड बनी ही नहीं है, फील्ड सजी ही नहीं है, तो लेवल प्लेइंग का मुतालबा किससे कर रही है पीपल्स पार्टी? इन तमाम सवालात के जवाब आज हम प्रोग्राम में हासिल करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन्हीं सवालात के जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा। इन्हीं मामलात पे, इन्हीं सवालात पे जवाब लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर सैयद नवीद कमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नवीद कमर साहब, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तीर बांधे हैं, जो निशाने बांधे हैं मुस्लिम लीग नून पे, क्या ये समझा जाए कि बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी का अब निशाना कैंपेन के लिए मुस्लिम लीग नून है, जो कि एक माजी में आपकी रिवायती हरीफ रही है, लेकिन नून लीग जवाब इस तरह से दे रही है कि अभी तो फील्ड सजी ही नहीं, तो लेवल का मुतालबा किस तरह कर रहे हैं बिलावल भुट्टो? फिर खुर्शीद शाह साहब एक धमकी दे रहे हैं कि जी जरदारी साहब ने अभी बिलावल के हाथ बांध के रखे हुए हैं, हाथ खोल दिए तो आप 80 की दहाई में वापस चले जाएंगे। यानी कि ये समझा जाए कि मिसाक जमहूरियत एक तरह से टाइम फिश हो गया, ख़त्म हो गया बिटवीन पीपल्स पार्टी PMLN। जो 16 महीने का आपका इत्तेहाद था टूट गई तड़क करके। जो लोग हमेशा कह रहे थे कि नून लीग पीपल्स पार्टी अननेचुरल इत्तेहाद है।
शुक्रिया गरीदा। मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा वो मंजर कशी की भी ज़रूरत नहीं थी। पार्टीज जो है जो अपने अपने मंशूर पे इलेक्शंस भी लड़ती हैं, अपना फिलॉसफी भी रखती हैं और उस लिहाज से अपने हिसाब से इलेक्शंस भी लड़ती हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग दोनों ने ये ऐलान भी किया हुआ है कि हमने अपने अपने प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ना है और कोई इलेक्टरल अलायंस पर से किसी भी पार्टी के साथ आपस में तो अपनी जगह किसी भी पार्टी के साथ नहीं होने का या करने का इरादा है इस वक्त। ये इस बैकग्राउंड में जाहिर है कि हर एक अपनी अपनी बात करेगा। तो पीपल्स पार्टी अपनी बात कर रही है, पीएमएल अपनी बात कर रही है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जहाँ तक बात है तो बात सारी ये कि इंटरिम गवर्नमेंट न्यूट्रल होनी चाहिए और उस लिहाज से हर एक की एक्सपेक्टेशन होती है कि इसमें किसी एक पार्टी को जो है ज्यादा फोकियत नहीं मिलेगी। लेकिन उसमें कुछ नाम ऐसे आए हैं जो कि जाहिर हमारे भी कलीग से तो हमें पता है कि कौन किस पार्टी से इवन इफ दे आर नॉट अ कार्ड कैरिंग मेंबर ऑफ दैट पार्टी एफिलिएशन रखता है और की पोजीशंस हैं। तो उस लिहाज से तो ये समझ में आता है ना कि एक पर्टिकुलर पार्टी को जो है थोड़ा सा फोकियत मिल रही है, थोड़ी एज मिल रही है। और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इलेक्शन होते हैं तो इस किस्म की सिग्नलिंग में ये चीजें बहुत काउंट करते हैं। आपको पता है कि पिछले 2018 की 2013 की सारी इलेक्शन जो है वो एक हद तक कंट्रोवर्शियल इस लिहाज से रही है। तो जहां तक मिसाक जमहूरियत का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है इट्स वेरी मच अलाइव एंड देयर। उसका लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम क्योंकि एक दफा गवर्नमेंट में इकट्ठे थे तो आइंदा भी हमेशा इकट्ठे होंगे। इलेक्शन के बाद क्या सिनेरियो बनता है उसके बाद हर एक देखेगा कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। लेकिन इस वक्त जो है इलेक्शन मोड में जाते वक्त इकट्ठे नहीं जा रहे। अच्छा, लेकिन साथ ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी में बयानिया किसका चलेगा? ए वर्सेस बी, ए फॉर आसिफ अली जरदारी, बी फॉर बिलावल भुट्टो जरदारी। तो ए जी का बयानिया चलेगा या बी जी का बयानिया चलेगा? क्योंकि आसिफ अली जरदारी एक बात करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरी बात करते हैं। आपकी मुस्कुराहट बड़ी मायने खेज है, तो इस तरह का जवाब दे दीजिएगा मुझे। नहीं, देखिए सवाल ये कि इसको इतना वो शार्प डिवीजन करके आप जैसे प्रेजेंट कर रही हैं, ऑब्वियसली आई टोटली डिसएग्री विद दैट। हाँ, थोड़ा सा एम्फेसिस का फर्क है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तो जो हमारी सीसी मीटिंग हुई थी जिसमें बड़े खुल डिबेट हुई थी, जो फाइनल उसका नतीजा निकला वो यही है कि हमारे ख्याल से हमें ज्यादा एग्रेसिवली चलना चाहिए। ये बिलावल साहब का व्यू पॉइंट था। थोड़ा सा जो थे उनके वालिद साहब वो ये कह रहे थे कि थोड़ा हमें संभल के चलना चाहिए। पर एनीवेज वो फाइनली यही हुआ कि बाकी तमाम ग्रुप्स के साथ जरदारी साहब बात करेंगे। लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, तो अच्छी बात है। बाकी कौन से ग्रुप्स के साथ? कौन से ग्रुप? मुख्तदिर ग्रुप्स के साथ नहीं, जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा रोल होता है उनके साथ भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी। एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या बात करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब? मतलब ये कि अगर कहीं ये लग रहा है कि भाई एक किसी और को उनकी तरफ से एज मिल रहा है तो जाहिर कि उससे बात तो होगी कि भाई इट हैज टू बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड, हर एक को इक्वल मौका मिलना चाहिए। फिर आगे जाके देखते हैं कौन कितनी सीटें लेके आता है, उस हिसाब से फिर जो भी होगा गवर्नमेंट बनेगी या व्हाटएवर हैपेंस। ये बड़ी गहरी बात कर रहे हैं कि उनकी तरफ से, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पीपल्स पार्टी समझती है कि किसी और जमात को एज मिल रहा है। जो एज मिल रहा है, एक सेकंड, डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। नहीं सर, दिस इज व्हाट यू सेड। नजर आ रहा है, लेट मी एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाट आई एम आस्किंग। जो इस वक्त जिसकी मैंने पहले बात की कि जो इस वक्त इंटरिम सेटअप है उसमें अब खासकर जो लेटेस्ट एडिशन हुई है फवाद गजन फवाद साहब की, वो वाज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू मियां नवाज शरीफ साहब एंड कंसीडर्ड क्लोज टू हिम। उनके आने के बाद Ahad Cheema as well.
نہیں چیمہ اور ایک آدھ اور لوگ جو تھے وہ تو پہلے بھی تھے نا, یہ تو بالکل لیٹ ہوئے, تو ایک کنٹینیوم لگتا ہے اس پوری فلسفی کا. تو ظاہر اور آج ان کو وفاقی وزیر نجکاری بھی بنا دیا, پرائیویٹائزیشن کا وفاقی وزیر بنا دیا ان کو آج. جی وہ تو خیر کسی کو بھی بنا سکتے ہیں, دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ نا. انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے, اس میں جو بھی چیزیں ان کے دائرہ اختیار میں ہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بائی پارٹیزن اپروچ ہو. تو یہی ایک وفاقی وزیر نجکاری فواد حسن فواد, جن کو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے, صرف ایک شخصیت کے انٹرم سیٹ اپ میں ہونے کی بنیاد سے پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ سے شکوے ہو گئے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سر صرف ایک شخصیت کی وجہ سے, ایک پرنسپل سیکرٹری کی وجہ سے. اگین putting too much into this one thing. میں نے کہا لیکن ایک تاثر تھا. ہم نے کہا چیمہ نا, اب تو سارے نام سامنے آ گئے, کیا اپنا پلاننگ کمیشن میں جہازیب صاحب ہیں, یا ایون ڈاکٹر توقیر جو کہ was not in a political position, لیکن بہرحال calling the shots جہاں تک placement of bureaucracy is concerned. تو ایک تسلسل ضرور نظر آتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ جو ہے ایون آؤٹ یہ چیز ہو جانی چاہیے. ہاں, تو انہیں معاملات پہ آصف علی زرداری اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے کہ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو, تھوڑا ساڑے والی ویکھ لو. آئی ہوپ کہ آپ پنجابی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سر, یا ان ادر ورڈز کہ تھوڑا ہماری طرف بھی نظر کرم کر لیں اور تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں. جو اکاؤنٹیبلٹی چل رہی ہے سندھ میں, تو یہ والی باتیں کریں گے. ایسے نہیں ہوتا, لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہر ایک کو برابر کا موقع ملنا چاہیے. اور یہ برابر کا موقع پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہی ہے. نہیں صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں, اس میں anybody who is involved, اس میں الیکشن کمیشن بھی آتا ہے. ساری جو ہے جو بھی لوگ اس وقت رسپانسبل ہیں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کو انشور کرانے کے لیے سب سے بات ہوتی ہے. بٹ اسٹیبلشمنٹ انکلوڈیڈ, میں کہہ چکا ہوں اور کیا بولوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب پیپلز پارٹی نے اپنی انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے. مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ابھی تو فیلڈ سجی ہی نہیں ہے, تو آپ لیول پلینگ کیسے مانگ سکتے ہیں. مریم نواز کہتی ہے کہ جی مسلم لیگ نون سندھ میں بھی آپ کو سیٹیں جیت کے دکھائے گی, اور پنجاب میں تو آپ کی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے. بڑا سخت تیر باندھا ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی آپ کے اوپر, اور کہا ہے کہ جی صرف ڈیرے کھول لینے سے پنجاب میں آپ سیٹیں نہیں جیت سکتے. تو ابھی تو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہی نہیں ہوئی, اور پیپلز پارٹی اس موڈ میں آ گئی ہے. سید نوید قمر صاحب دیکھیں, جس دن ایک گورنمنٹ ختم ہوتی ہے, بلکہ بہت ساری چیزیں تو الیکشن کمیشن نے ایسے کرنی شروع کی جو کہ ان کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں آتا, کہ ٹرانسفر پوسٹنگز بھی ان کی مرضی سے ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب شیڈیول اناؤنس ہو جاتا ہے. اس کے بعد ساری جو ہے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی جو آن گوئنگ ہے وہ بھی رک گئی. تو اس قسم کی چیزیں, تو ماحول تو سچ گیا ہے نا. یہ کہنا کہ ابھی تو کسی چیز کا اعلان نہیں ہوا, بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلے کر رہے ہیں, آپ الیکشن ڈیٹ دینا وہ ڈیلے نہ ہونا چاہیے, بلکہ فوری طور پہ آپ شیڈیول دیں, تاکہ تھوڑی بہت تو سرٹنٹی ملک میں آئے. جو آج ہماری جو اکنامک کنڈیشنز ہیں, ہم یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ آپ جو پولیٹیکلی ایک ویکیوم میں سسپینس رکھیں کہ لوگ اسپیکولیشن شروع کر دیں کیا الیکشن ہوگا نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. اور انٹرنیشنل آپ کی جو ایجنسیز ہیں, ڈونر ایجنسیز ہیں, پاکستان کو فنڈنگ بھی ایک حد تک کرتی ہیں, وہ آپ کو بار بار ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ بھائی الیکشن کی ڈیٹ دو گے تو چیزیں صحیح آئیں گی, ورنہ نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال کہ نواز شریف کی پاکستان واپسی ہو رہی ہے. اپیرنٹلی مسلم لیگ نون جس طرح تیاریاں کر رہی ہے 21 اکتوبر کے حوالے سے, نواز شریف اگر واپس آ جاتے ہیں اور تب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں آتی, تو کیا پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی قیادت میں نواز شریف کے ساتھ مل کے ایک ایسی کیمپین چلائے گی جمہوریت کی بحالی کے لیے یا الیکشن کو لینے کے لیے کہ آپ الیکشن ڈیٹ لینے کے لیے کوئی کیمپین, کوئی پریشر گروپ کا کردار ادا کر سکتے ہیں مل کے؟ دیکھیں, یہ آپ مفروضے پہ اتنی ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر وہ ایسی نیچ آئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا.
لیکن اسٹیج پہ تو ابھی ہم صرف دیکھ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے الیکشن کی ڈیٹس دے دیں, کیونکہ 90 days تو لگتا ہے کہ پاس ہو جائیں گے, اور وہ آپ نے بات ہماری بھی نہیں مانی اور کی نہیں مانی. لیکن کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آپ کو یہ ڈیٹ دینی چاہیے. ظاہر ہے کہ اگر ڈیٹ نہیں دیں گے اور وقت اتنا آگے گزر گیا کہ خدشہ یہی ہوا کہ شاید آپ نہیں دے رہے ڈیٹ, تو پھر تو یہ ساری چیزیں پاسبلٹیز میں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور کیا لگتا ہے کہ الیکشن کا انعقاد اسی سال میں ممکن ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی 90 days کے اوپر بار بار انسسٹ کر رہی ہے, لیکن جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ ابھی تک آئی نہیں ہے, تو کیا 90 days کے اندر الیکشن انعقاد ممکن نظر آ رہا ہے؟ 90 days کی الیکشنز کا جو پیریڈ ہے وہ ختم ہونے کو ہے اینی ڈے نا, تو اس لحاظ سے آئی تھنک وہ والی بات تو ختم ہی ہو گئی سارٹ آف. سو لیٹ اس سی کہ کتنا جلدی ہو سکتی ہے الیکشن. آئی ایم شیور کہ یہ چیزیں کورٹس میں بھی جائیں گی. سر پیپلز پارٹی سپریم کورٹ جائے گی؟ پیپلز پارٹی سپریم کورٹ جائے گی جسٹس آصف فائزی صاحب کے پاس؟ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس سٹیج پہ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جس کا کی ڈیوٹی ہے وچ از الیکشن کمیشن, وہ دے دے ڈیٹ. ابھی تو وہ جو ابہام تھا کہ صدر دے یا کوئی اور دے وہ ختم ہو گیا. الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں گے, تو اب ان پہ یہ لازم ہو گیا کہ وہ ڈیٹ دیں, نہ صرف ڈیٹ دیں بلکہ پورا شیڈیول دیں کہ ہم اس پہ آگے بڑھیں. سر ون لاسٹ کوشچن, کیا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی الیکٹورل الائنس ہو سکتا ہے, یا مسلم لیگ نون سے کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, یا مسلم لیگ نون کے ساتھ آگے مل کے, یا پی ٹی آئی اگر سیٹیں لے لیتی ہے ان کے ساتھ مل کے آگے گورنمنٹ الائنس بن سکتا؟ آپ آج وہ سوال کر رہی ہیں کہ چلے میں کوئی اور ایگزامپل نہیں دیتا, لیکن نہیں, دیز آر آل ویری پری میچور کوسچنز. جب وقت آئے گا تو ساری چیزیں سامنے. بٹ ناٹ آؤٹ آف دا کوسچن. دیکھیں آؤٹ آف دا کوسچن نہیں, کچھ چیزیں مشکل ضرور ہے, لائک پی ٹی آئی کے ساتھ الائنسز سیمس ویری ویری ان لائکلی, لیکن امپاسبل تو پالیٹکس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا بڑی گہری بات کر دی آپ نے, تھینک یو ویری مچ. سید نوید قمر صاحب مسلم لیگ نون کے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما, نون لیگ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے سوالات کا جواب دے رہے تھے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام میں بات کریں گے کینیڈا اور بھارت کے درمیان جو ایک سفارتی سٹینڈ آف, ایک ڈپلومیٹک سٹینڈ آف خالصتان تحریک کے سکھ رہنما کے کینیڈا کی سرزمین پہ مبینہ قتل کے حوالے سے, جس میں کینیڈا نے الزام لگایا ہے کہ اس قتل کے پیچھے بھارت ملوث ہے, اور کینیڈا کہتا ہے کہ اس کے پاس اس کے تمام تر ثبوت موجود ہیں. اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے عالمی سیاسی منظرنامے پہ اور خالصتان تحریک پہ اور بھارت کے حوالے سے, اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. جی السلام علیکم, ویلکم بیک. اور اب پروگرام میں بات کریں گے کچھ معیشت کے حوالے سے, پاکستان کے معاشی بحران کے حوالے سے. ایک تو آج خبر آئی ہے کہ پاکستان کے بیرونی فائنانس پلان میں بڑا گیپ پڑ گیا ہے, جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. ذرائع کے مطابق پاکستان کا جو بیرونی فائنانسنگ کا پلان ہے اس میں تقریباً $4.5 ارب کا گیپ سامنے آیا ہے, اور ایکسٹرنل فائنانسنگ گیپ کی وجہ سے آئی ایم ایف کا جو پہلا جائزہ اجلاس ہے اس کے دوران ایک سنگین مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. ذرائع کے مطابق فائنانس گیپ کے علاوہ جو بجٹ ہے اگلے سال کا 2023-24 کا, اس میں سود کی ادائیگی کے لیے $1 ٹریلین کم مختص کیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے بھی آئی ایم ایف کا جو ریویو سیشن ہے, ریویو پلان ہے, وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. اور وزارت خزانہ کے ذرائع نے یہ بھی خبر دی ہے کہ $20 بلین سے زیادہ کے بجٹ کے تخمینے کے مقابلے میں تقریباً $4.5 ارب کے غیر ملکی قرضے پورے نہیں کیے جا سکتے. اب سوالات یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا پی ڈی ایم حکومت نے اپنے بجٹ میں غیر حقیقی تخمینے لگائے تھے, جس کی وجہ سے نگران حکومت کو نئے معاشی مسائل کا سامنا ہے, اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں جو کہ ہونے ہیں, اس کے بعد جو بھی پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی, کیا وہ سارے کا سارا یہ جو برڈن جو پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے اس کو مزید اٹھائے گی, اس کو جو ہے انہیرٹ کرے گی.
سوال یہ بھی ہے کہ کیا موجودہ حالات میں پاکستان IMF کے ساتھ ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کے معاملے کو کنٹینیو کرنے کا، لنگر آن کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے، اور اس ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کا IMF کے ساتھ معاہدے پہ کیا کوئی خدا نخواستہ خطرناک امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ کیا IMF کا معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، کھٹائی میں پڑ سکتا ہے پاکستان کے ساتھ؟ اور سوال یہ بھی کریں گے کہ کیا PDM حکومت نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرح IMF کے ساتھ اور IMF سے زیادہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے؟ انہی معاملات پہ، انہی سوالات پہ جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مزمل اسلم صاحب، ملک کے مشہور و معروف ماہر معاشیات ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ حکومت کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ رہے ہیں۔ السلام علیکم مزمل اسلم صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ۔ اور سب سے پہلا سوال، یہ جو فائنینسنگ گیپ کا، ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کی ایک خبر سامنے آئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ IMF معاہدے پہ کچھ نیگیٹو ایسپریشنز کاسٹ کر سکتی ہے، کوئی نیگیٹو امپیکٹ اس کا پڑ سکتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تھرو ہو سکتا ہے اس میں سے؟ شکریہ سب سے پہلے تو، اور مینی کنگریچولیشنز، آپ نے جو نیا اسائنمنٹ، نیا چینل جوائن کیا، ہماری طرف سے آپ کو بہت نیک تمنائیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا، میں تھوڑا سا غریدہ اس کو الگ طریقے سے دیکھتا ہوں۔ یہ جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا، یہ آپ کو پتہ ہے بالکل لاسٹ منٹس یا لاسٹ آورز میں جو ہے PDM کو ملا تھا، 30 جون کے لگ بھگ، بالکل جب پروگرام پرانا ختم ہو رہا تھا۔ تو اس وقت جب یہ پروگرام ملا تھا تو اس وقت یہ شرط رکھی گئی تھی کہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے تمام اقدامات جو ہے حکومت کو پہلے سے کرنے پڑیں گے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسحاق ڈار صاحب نے آخری ہفتے میں بجٹ سپیچ چینج کی تھی، نئے ٹیکسز لگائے تھے تنخواہ داروں پہ اور چیزوں پہ، پھر بجلی کی قیمتوں کا اعلان ہوا، اضافہ ہوا، روپے کی قدر میں گراوٹ ہوئی، شرح سود میں اضافہ ہوا، اس طرح کی 4-5 چیزیں کرائی گئی تھی، اور کہا یہ گیا تھا کہ پھر 9 مہینے کا ہم پروگرام دیں گے اور یہ تمام اقدامات آپ پہلے کر لیں، اور پھر ان اقدامات کو آپ نے تبدیل نہیں کرنا۔ ان کے جو اس اقدامات کے بدلے میں پاکستان کے معاشی جو خسارے ہیں اس میں کمی آئے گی۔ اچھا، اور انڈرسٹینڈنگ یہی تھی، کیونکہ یہ حکومت نے جب جانا تھا تو کیئر ٹیکر نے آنا تھا، اور کیئر ٹیکر آپ کو پتہ ہے with all the authorities اس طرح نہیں کام کر سکتی جس طرح ایک منتخب حکومت کام کرتی ہے۔ تو ان کے اختیارات میں، یعنی منی بجٹ لانا آسان کام نہیں ہے، یہ تبدیلیاں بڑی بڑی کرنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اب ہمارا اگلا جائزہ ہے وہ نومبر میں ہے۔ فرض کریں کہ جو اگلا جائزہ نومبر میں ہے، اور اس میں جو IMF کی توقعات تھی کہ پاکستان کے معاشی اشاریے یہ ٹارگٹس پورے ہونے چاہیے، اگر نہیں ہوتے تو IMF کو وہاں پہ اعتراض نہیں بنتا۔ IMF کا IMF کو جو ہے وہ، کیونکہ IMF نے خود اقدامات کرائے تھے۔ جیسے مثال دیتا ہوں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ آپ یہ فلاں دوا کھائیں اور یہ پرہیز کریں، اب اس کے بعد وہ دوا اور پرہیز کے بعد بھی نتیجہ اچھا نہیں آ رہا، تو ڈاکٹر آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ نے بد احتیاطی کی ہے نا۔ تو اب IMF ہمارا جب ڈاکٹر بن گیا تھا اور IMF نے ہمیں ساری چیزیں دے دی تھی، اگر اس کے باوجود بھی نتیجہ صحیح نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF نے بھی ہماری معیشت کو صحیح طرح پرکھا نہیں۔ اور پھر آپ کی جو دوسرا سوال کا جواب ہے، جو آپ نے بالکل اپنے ابتدائیے میں بھی کہا، کہ PDM نے بھی اس پروگرام کو لینے کے لیے جلد بازی میں تخمینے دے دیے، اور وہ جو $4.5 ارب کی آپ نے بات کی، دیکھیں غریدہ $28 ارب ہمیں اس سال چاہیے تھے، اور IMF پروگرام کے آنے کے بعد ہمیں صرف $5 ارب ملے۔ باقی جو ہے 8 سے 10 ارب ہمیں ہمارے دوست ممالک رول اوور کر دیں گے، یعنی کہ جو پرانا قرضہ دیا ہوا اس کو اس کی میعاد بڑھا دیں گے۔ جو $4.5 ارب تھا وہ ہم نے مارکیٹ سے اٹھانا تھا، بانڈ کی شکل میں ہم نے اس کو کمرشل بینکوں سے۔ پاکستان کے معاشی اشاری اور رسک اتنا زیادہ ہے، اور پولیٹیکل رسک تو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پہ اس بیک ڈراپ پہ بھی کہ الیکشن ہے نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان جو مارکیٹ سے پیسہ اٹھانا ہے وہ نہیں اٹھا پا رہا۔ اس کا ذکر آیا ہے، اور IMF میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ہم پہ ڈالے گا تو وہ ناجائز کرے گا۔ حکومت کو اس میں بات کرنی بنتی ہے، اور ان کو بتانا پڑے گا کہ بھائی اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ آپ نے ہم سے کہا تھا کہ یقین دہانیاں کرائیں سعودی عرب کی، UAE کی، وہ ہم نے کرا دی تھی اور وہ پیسے بھی آ گئے۔ باقی آپ نے کہا تھا کہ جب ہم پروگرام دیں گے تو یہ پیسے آئیں گے خود بخود، تو آپ نے غلط ایسٹیمیٹ کیا، اب آپ ہی ہمارے گلے پہ ڈال رہے ہیں ہاتھ۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں اپرائٹ ہونا پڑے گا۔
بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے کہا کہ جی اپرائٹ ہونا پڑے گا، اور یہ اپرائٹ ہونے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس یا اس معاشی بحران میں سے نکلنے کے لیے، گیون دیٹ کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ حکومت میں سرو کیا اور بہت تنقید ہوئی اس وقت، نہ صرف پی ٹی آئی کے معاشی ویژن پہ، معاشی پلان پہ، بلکہ آپ کے گورنمنٹ کا حصہ ہونے پہ بھی، لیکن اب گیون دس سچویشن اینڈ ہیونگ سین آل دس، اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ورکیبل، ایک فیزیبل، ایک ٹینجیبل اکنامک پلان کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا تو سمپل سا یہ تھا کہ دو کام کرنے تھے ہم نے. ایک جو جتنی گہرائی پہ جو ہے معاشی معاملات چلے گئے ہیں، اس گہرائی پہ وہاں پہ اس کو روکنے تھے، معاملات جانے کے مزید برے نہ ہو، اور پھر اس کھڈے کو بھرنا تھا. اب اس کے لیے پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ڈالر کی اویلیبلٹی. پاکستان کے لیے ڈالر کہاں سے لے کر آ سکتے ہیں؟ جو بھی پاکستان کو ڈالر ارینج کر کے دے دے گا وہ مقدر کا سکندر ہوگا. ٹھیک ہے نا، سمپل سی بات ہے. چاہے وہ پی ڈی ایم آئے تھا موقع، وہ نہیں کر سکے. ابھی یہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اگر یہ کر دے گی تو لوگ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، الیکشن سے بہتر یہی لوگ ہیں. جو یہ کام کر دے گا، اس کے لیے ہم نے 2-3 چیزیں سوچ کے رکھی ہوئی تھی. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں غریدہ کہ پاکستان کا صرف پاکستانی ہی جو ہے مشکلات سے نکال سکتے ہیں. صرف ایک سال میں، پچھلے سال برآمدات اور ایکسپورٹس کم ہونے کی وجہ سے $8.5 ارب پاکستان کی آمدنی کم ہوئی پچھلے ایک سال میں. جو تحریک انصاف نے جہاں چھوڑا تھا وہاں سے یہاں اگر ہم اس کو اس لیول پہ لے جائیں تو ہمیں اگر $8.5 ارب اضافی آ جائے تو یہ اتنا بڑا کانفیڈنس بوسٹر ہوگا کہ جس پہ جو ہے خود بخود باہر سے پھر یہ جو بات کر رہا تھا میں آپ سے $4.5 ارب کی جو مارکیٹ سے پیسہ اٹھانا ہے وہ آپ کے پیچھے پڑ کے پیسے دیں گے آپ کو. نمبر 1. نمبر 2 جو ہمارا تھا کہ ہم ابھی یہ حکومت کا ذہن یہ بن رہا ہے کہ یہ SIFC انہوں نے بنائی کہ $25 ارب سعودی عرب دے دے گا، 25 یہاں دے دے گا. وی تھنک کہ یہ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے اور اتنا کوئک نہیں ہے کہ آپ کو پیسے کو لا کے رات کو $10 ارب دے دیں. اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ جو ہے اپنی کیا کہتے ہیں کہ چیزوں کی، ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے ہم ریمیٹنسز کو سیکیورٹائزیشن کر کے ہم پیسے کے لانے کے چکر میں تھے. کچھ ہماری جو نقصان دہ کمپنیاں تھیں، ہم نے سوچا تھا کہ اس کا قرض ہم لے کر ہم جو ہے اس کو آگے جو ہے، جیسے PIA کی مثال لے لیتا ہوں. PIA کے 500-600 ارب روپے قرض ہے. حکومت وہ قرض اپنے پاس لے لے اور کہے کہ جی آپ یہ صاف ستھری کمپنی لے لیں، فوراً بتائیں آپ پیسے کتنے دیں گے. یہ SIFC کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، لیکن ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوئی. تو اس طرح کی 3-4 چیزیں ہمیں کرنی تھی اور ہم آج بھی کانفیڈنٹ ہیں بائی دا وے کہ پاکستان جو ہے مطلب پاکستان کے سولوشنز ہیں. رائٹ، ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے. ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو کینیڈا کی طرف سے بات کی گئی ہے کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہیں بھارت کے ملوث ہونے کے حوالے سے. خالصتان تحریک کے ایک سکھ رہنما کا جو قتل ہوا ہے کینیڈا کی سرزمین پہ، کینیڈا کہتا ہے کہ بھارت کی سرکار اس میں ملوث ہے. یہ کتنا بڑا الزام ہے، کتنا سنگین الزام ہے، اس کے عالمی سیاسی منظرنامے پہ ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ابھی حال ہی میں بھارت G20 کے اجلاس کی صدارت کر کے دنیا بھر میں اپنا ایک امیج، اپنا ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش میں تھا اور اپنے آپ کو ایک نیکسٹ سپر پاور کے طور پر ڈکلیئر کرنے کی پوزیشن میں تھا. کیا کینیڈا کی طرف سے اس سٹیٹمنٹ کے سامنے آنے کے بعد بھارت کا جو G20 اجلاس کا ایک پرسیپشن ہے کیا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے؟ اسی پر بات کریں گے ملیحہ لودھی صاحبہ سے جو کہ ڈپلومیٹ ہیں، اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مندوب رہی ہیں. السلام علیکم ملیحہ لودھی صاحبہ. اور سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جو کینیڈا نے کہا ہے کہ خالصتان تحریک کے سکھ رہنما کا کینیڈا کی سرزمین پہ قتل اور اس کے پاس ثبوت ہیں کہ بھارت کی سرکار اس میں ملوث ہے، یہ کتنا سنگین الزام ہے؟ ایک ڈپلومیٹک سٹینڈ آف تو ہو گیا ہے بٹوین کینیڈا اینڈ انڈیا. کینیڈا ملانا چاہ رہا ہے، بلکہ ملا لیا ہے اپنے ساتھ نہ صرف امریکہ کو بلکہ باقی یورپین پاورز کو بھی. تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟ اس کے عالمی سیاسی منظرنامے پہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ اور بھارت کا جو G20 اجلاس کے بعد ایک اپنے آپ کو ایمرجنگ پاور بنانے کا ایک پرسیپشن تھا، کیا وہ ٹوٹ چکا ہے؟ یہ بہت ہی ایک سنگین معاملہ ہے. یہ صرف کینیڈا اور بھارت کے درمیان نہیں ہے، بلکہ جس قسم کے الزامات لگے ہیں بھارت پہ کہ انہوں نے ایک سیاسی قتل کیا ہے اور وہ بھی کینیڈین سوئل پہ، تو یہ تو ایک بین الاقوامی ایشو بن گیا ہے. اس سے ہندوستان کی امیج کو، اس کی پوزیشن کو بہت ہی بڑا دھچکا ملا ہے، بہت بڑا سیٹ بیک ہے انڈیا کے لیے.
ایسے وقت پہ جب کہ انڈیا اپنا جو انہوں نے ابھی حال ہی میں ہوسٹ کی تھی G20 میٹنگ، اس پہ بہت ہی وہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ اس سے انڈیا کی پوزیشن بہت آگے بڑھ چکی ہے اور انڈیا ایک گلوبل پاور کے طور پہ سامنے آیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سارے پروپیگینڈا کی منفی ہوئی ہے اس انسیڈنٹ سے. پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان کی فارن آفس نے پوزیشن لے چکے ہیں وہ، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہندوستان کو چاہیے کہ جو الزامات ہیں ان کا جواب دیں اور کلیئرلی جواب دیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بہتر ہے کہ اس سے زیادہ پاکستان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک موقع ضرور ملتا ہے پاکستان کو کہ ایسے وقت پہ وہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ ایک دو انٹرنیشنل فورمز جو کہ کی فورمز ہیں وہاں پاکستان کو چاہیے کہ وہاں پر ہائی لائٹ کرے اور وہ اٹھائے، اس لیے کہ اس وقت انڈیا اپنے بیک فٹ پہ ہے، وہ ڈیفینسو پہ ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے جب کہ ایک اسپیس ملتی ہے اور ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ پاکستان اپنی جو پوزیشن ہے وہ کشمیر پہ وہ آگے لے کے جائے. اچھا، کشمیر کے ایشو کی آپ نے بات کی، اور حال ہی میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان انہوں نے بھی مسئلہ کشمیر کو ایک بھرپور انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. خاص طور پہ UNGA کا اجلاس اس وقت چل رہا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پاکستان کے موقف کو انٹرنیشنل سطح پہ مزید اس میں پذیرائی ملے گی، اس میں مزید ٹھوس مضبوطی آئے گی؟ جو اہم چیز ہے پاکستان کو جو کرنا چاہیے جو کہ پچھلی حکومت نے نہیں کیا اور جس کی ضرورت ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہیومن رائٹس کاؤنسل جو جنیوا میں ہے UN کی، وہاں پر ایشو ریز کرنا چاہیے اور ایک ریزولوشن پاس کرنا چاہیے. یہ کاؤنسل جو ہے یہ 47 ممبرز پہ مبنی ہے، تو پاکستان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میجورٹی جو ہے وہاں ممالک 47 کی جو میجورٹی ہے ان کی حمایت حاصل کر لے. تو یہ ایک موقع ہے جس سے کہ پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا ملیحہ صاحبہ، اس وقت UNGA کا اجلاس جاری ہے اور نگران وزیر اعظم نے وہاں سے خطاب بھی کیا ہے، تو اپنے خطاب میں جن باتوں کو انہوں نے اٹھایا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بالکل پرٹیننٹ تھیں، اس وقت درست خطاب تھا، وہ بالکل مناسب خطاب تھا، اور جن ایشوز کو پاکستان کو عالمی سطح پہ اٹھانا چاہیے تھا وہی اٹھائے گئے ہیں؟ دیکھیں UNGA میں جو اسپیچ ہوتی ہے، جو بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے پاکستان کا، تو ہمیشہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا ایک براڈ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان کی پالیسی کی. تو وہ صرف ایک ایشو پہ فوکس نہیں ہوتا مگر مختلف ایشوز پہ ہوتا ہے، جس پہ کہ جو کہ گلوبل سگنیفیکنس کے بھی ہوتے ہیں اور ریجنل سگنیفیکنس کے بھی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کشمیر تو ظاہر ہے پاکستان کا اہم حصہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا، تو اس پہ تو ظاہر ہے ایمفیسس ہونا چاہیے اور ہوگا بھی. مگر اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے حوالے سے انڈیا نے جس قسم کی تھریٹننگ وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں بات کرنا. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو گلوبل ایشوز پہ بھی اپنی پوزیشن بیان کرنی چاہیے، اور گلوبل ایشوز بہت سارے ہیں جس میں کہ ملٹی لیٹرلزم جو اس وقت انڈر تھریٹ ہے، انڈر چیلنج ہے، اس پہ پاکستان کو ری ایٹریٹ کرنا چاہیے اس کی جو کمٹمنٹ ہے ٹو ملٹی لیٹرلزم. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے پاکستان دنیا میں ایک لیڈر رہا ہے UN پیس کیپنگ میں، تو وہاں پر بھی پاکستان کو اپنا رول، اپنا کردار جو انہوں نے پلے کیا اور ابھی بھی پلے کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ کلائمیٹ چینج ظاہر ہے ایک بہت ہی اہم ایشو ہے، اس پہ بھی فوکس ہونا چاہیے. سو میں یہ کہوں گی کہ مختلف گلوبل اور ریجنل ایشوز ہیں جس پہ کہ عموماً پاکستان کی جو اسپیچ ہوتی ہے وہاں جو بھی پرائم منسٹر آیا ہے ہمارے ہاں وہ ان سب ایشوز کو ٹچ کرتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ ویسے تو انٹرم پرائم منسٹر ہے، ظاہر ہے وہ تو بہت ہی عارضی قسم کی ان کی ہوگی ڈیوریشن ان آفس، لیکن پھر بھی ہی کین اسٹل ری ایٹریٹ جو پاکستان کی پالیسی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ پروگرام میں آج گفتگو کرنے کے لیے. یہ تھا آج کا پروگرام. آج ٹمارو انشاءاللہ ایٹ 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.